वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी मुख्तलिफ मामलात पर। प्रोग्राम का ये जो सेगमेंट है ये बड़ा अहम है। और हमारी कोशिश हमेशा से रही है, जब से हमने प्रोग्राम का सिलसिला इसका आगाज़ किया है, कि आपकी सेहत के हवाले से मामलात हैं उसको तरजीही बुनियादों पर उस पर बात की जाए और उसके हल के लिए काम किया जाए। बहुत सारे प्रोग्राम इसलिए करते हैं, ये करने का मकसद ये होता है कि आपको आगाह किया जाए कि आपने अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना है। ये बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ जिस चीज़ को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी जाती वो अपनी सेहत है। और बाकी मानदा सारे मामलात और मसाइल के हवाले से, कामों के हवाले से हम कोशिशें करते हैं, तगुदो हमारी जारी रहती है सुबह से लेकर शाम तक, हसूल रोज़गार और इस तरह बहुत सारे मामलात में लोगों से मिलना मिलाना, सोशलाइजिंग, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तमाम इन तमाम चीज़ों में जिसको सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है वो हमारी अपनी सेहत है। और जिस्मानी सेहत के हवाले से बात करते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इस वक्त जो ज़रूरी है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मसाइल सामने आ रहे हैं, वो आपके जो नफ्सियाती मामलात हैं इस हवाले से। अब इन जो मामलात का सामना है वो किन लोगों को होता है या हो सकता है, ये वो तमाम चीज़ें जो अब तक हमने कोशिश की है कि अपने प्रोग्राम में बात करें। और इस सेगमेंट करने का जो मकसद है वो ये है कि आप इस चीज़ को भी आप अपने जहन से निकाल दीजिए। मैं हमेशा ये बात इस सेगमेंट की इब्तिदा में करता हूँ कि जैसे आप जिस्मानी अगर कोई मामला हो या कोई भी अगर बीमारी हो तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बिला झिझक जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। इसी तरह अगर नफ्सियात के साथ या उससे जुड़े अगर कोई मामला और मसाइल हैं तो उसके हल के लिए भी डॉक्टर के पास ही आपको जाना होगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई मायूब बात नहीं है जिसको ये समझा जाता है। एक आम तासुर ये पाया जाता है कि अगर मैं नफ्सियात के डॉक्टर से रुजू करूँगा तो शायद मैं पागलपन का शिकार हूँ। तो इस तासुर को भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। बहरहाल बात मुख्तसर करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए हमारे स्केजुअल गेस्ट जनाब डॉक्टर शफीक यासीन, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है बेहतरीन और बहुत सारे मामलात पर काम कर रहे हैं, किताबें भी लिख चुके हैं इंसान की नफ्सियात के हवाले से। और इसके साथ साथ ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बड़े तवील अरसे तक अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान में है, मुकम्मल सुकूनत इख्तियार की हुई है और शहर कराची में एक बहुत बड़ा नफ्सियात का जो हस्पताल है वो भी चला रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब को वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपने वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं मुख्तलिफ केसेस अभी स्टडी कर रहा था, इसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो चीज़ प्रोमिनेंट नज़र आ रही है वो डोमेस्टिक वायलेंस है। पिछली दफ़ा भी हमने इसके ऊपर बात की थी और बात करने का हमें फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे फिर केसेस सामने आना शुरू हो गए। लोगों ने अब आहिस्ता आहिस्ता क्वेरीज भेजना शुरू कर दी हैं। इसको कैसे कम किया जाए? एक जैसे मैंने कहा कि एक हमारे यहाँ बड़ी जल्दी ये ख्याल किया जाता है, जैसे ही लफ्ज़ डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र होता है तो ख्याल ये आता है कि आदमी है वो बड़ा ज़ालिम है, वो अपनी बेगम पे या बीवी पे अपने जुल्म करता है, उसको मारता पीटता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में बिल्कुल सूरत हाल मुख्तलिफ भी नज़र आई है। अब ये डोमेस्टिक वायलेंस का अगर इशू है, इसको रिजॉल्व करने के लिए इनिशिएट किसको करना पड़ेगा? हमारे यहाँ एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मेरे टीचर हमेशा कहा करते थे कि सबसे मुश्किल काम होता है इनिशिएटिव लेना। कोई इनिशिएट नहीं करता। अगर फैमिली में किसी के साथ ये प्रॉब्लम है, आदमी के साथ या औरत के साथ, तो कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे कि जाए डॉक्टर के पास और जाके रुजू करें। आपकी क्या स्टडीज़ कहती हैं, आपकी रिसर्च में क्या आया है, ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, इस तरह की केसेस में अमूमन होता क्या, और इनिशिएटिव कौन ले ऐसे लोगों को आपके पास या मरकज़ तक कैसे लेकर आया जाए? फरमाइए। देखिए, विक्टिम डेफिनेटली जो सफ़र कर रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चांसेस तो सबसे ज़्यादा ये होते हैं कि वो किसी न किसी ऐसे इंसान जो उसके करीबी हो, चाहे माँ हो, उसके बाप हो, बहन भाई हो, उससे बात करता है, कहीं ना कहीं मतलब उसको बताता है कि क्या किस तरह से वो सफ़र कर रहा है, और फिर कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड फैमिली से या पेरेंट्स से या किसी क्लोज फैमिली मेम्बर से बात या तो फिर लीगल अथॉरिटीज़ पे जाती है या फिर साइकाइट्रिस्ट के पास आती है। इसको एक्सप्लोर किया जाता है कि वजह क्या साइकोलॉजिकल है या फिर नॉन साइकोलॉजिकल है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? आई थिंक मैं बाहर बड़े अरसे काम करता रहा हूँ, वहाँ पे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आम कम्युनिटी से लेके, नेबर्स से लेके, इट कैन बी एनी वन एक्चुअली, जिनको जो रेड फ्लैग करते हैं कि भाई यहाँ पर हमें शोर शराबे की आवाज़ सुनाई दी है, झगड़ा हो रहा है, रिस्क है कोई एग्रेशन का या नुकसान का, तो फिर पुलिस इंटरवीन करती है। पुलिस फिर एक्सप्लोर करती है कि
کیا اس پہ ایکشن ہونا چاہیے، کیا پیشنٹ سائیکولوجیکلی ال ہے، کوئی ڈرگ اور الکوہول ابیوز ہے انوالو ہے، کوئی ایکیوٹ فرسٹریشن ہے یا کانفلکٹ ہے یا آن گوئنگ کانفلکٹ چل رہا ہے، اور پھر ڈپینڈنگ آن دا اسیسمنٹ وہ پھر سائیکائٹرک یا پھر ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کو پاس لے کے جاتی ہے، پھر وہاں سے مزید آگے جو ہے نا سلسلہ چلتا ہے. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں ہمارا سسٹم جو ہے نا بیسکلی بالکل اس طرح سے نہیں چل رہا جس طرح سے ویسٹ میں کام کرتا ہے. پولیس سے ویسے ہی لوگ بات کرتے ہو ڈرتے ہیں کئی دفعہ. سائیکائٹرسٹ کے پاس نہیں آتے اسٹگما کے ایشوز، تو وہ کہتے ہیں یار ایسا نہ ہو کہ ہمیں لیبل لگ جائے مینٹل ہیلتھ کا. تو کئی لوگ سفر کرتے رہتے ہیں. دوسرا ڈومیسٹک وائلنس بھی اس طرح ہے کہ گریجول اگر بڑھ رہا ہے تو وکٹم بھی یوز ٹو ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ بیسکلی شاید اس پوائنٹ پہ جا کے مدد مانگتا ہے جب بہت معاملہ آگے چلا گیا ہو. تو ایک اسٹڈی یہ ہے بیسکلی، تھوڑی سی میں اس معاملے کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ 2 پینز میں گرم پانی مطلب پانی رکھتے ہیں اور ایک دونوں میں فراگس ڈالتے ہیں، اور ایک میں پہلے سے ہی تھوڑا سا گرم پانی ہے تھوڑا زیادہ، اور ایک میں آپ نے ہلکی سی آنچ دی ہوئی ہے جس میں آہستہ 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 آگ بڑھ رہی ہے اور پانی گرم ہو رہا ہے، تو چانسز ہیں کہ فراگ گرم پانی سے تو فوراً چھلانگ لگا دے گا باہر اپنے بچاؤ کے لیے. لیکن دوسرے پین میں جس میں آگ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور ٹیمپریچر آہستہ آہستہ ریز ہو رہا ہے، وہ پہلے تو سکون فیل کرے گا، کہے گا نہیں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی پانی تھوڑا گرم ہے اور تھوڑا گرم ہو رہا ہے، ابھی تو میں برداشت کر رہا ہوں، ایڈجسٹیبل ہے، اور اس وقت تک وہاں پڑا رہے گا جب تک وہ پوری طرح جل نہ جائے مر نہ جائے. تو کرونک سٹریس جو ہے، یہ ڈومیسٹک وائلنس بھی اسی طرح ہے. کئی لوگ برداشت کرتے رہتے ہیں سالوں کرتے رہتے ہیں، اس کے افیکٹس بہت نیگیٹو ہوتے ہیں، خود ان پہ بھی ان کے بچوں پہ بھی، کیونکہ ایموشنل ایشوز صرف وکٹم نہیں بلکہ زیادہ بچے جو ہیں وہ اس کے اثر ہوتے ہیں اس میں. بالکل صحیح. تو ڈیفینیٹلی ہو ایور کین، چاہے وہ ساس سسر ہوں، چاہے لڑکی کے ماں باپ ہوں، اور یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی کہ اٹ از ناٹ آلویز اے میل جو کہ انوالو ہوتا ہے ڈومیسٹک وائلنس میں. آج کل فیمیلز کے ریشو بھی بہت بڑھ گیا ہے اور یہ انڈر رپورٹڈ بھی بہت ہے. اوکے یایا از ہیئر ود اس، اور آفٹر اے ویری لانگ ٹائم ابھی کچھ دیر پہلے ہی تذکرہ ہو رہا تھا. چلیں جی یایا کو ویلکم کرتے ہیں. یایا تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے. وعلیکم السلام یاسر، آپ کو بھی اور ڈاکٹر صاحب کو بھی. لیکن پرابلم میرے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا کیبل پہ آ نہیں رہا، اور میں نے خیر آج بڑی مشکل لائف اسٹریمنگ میں پتہ بھی چلا، لیکن آج لائف اسٹریم میں نے لگا لیا، اور میرے لیے کل کا دن بہت بڑا اچھا اور خوشی کا دن تھا، اس لیے کہ ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی. جی. اور الحمدللہ جیسے نظر آتے ویسے ہی میں نے پایا ان کو، اور یقیناً ایک بہت شفیق، جیسے ان کا نام شفیق ہے نا، تو شفیق شخصیت ہی ہے یہ ماشاءاللہ. بالکل ایبسلیوٹلی. تو میں کمنگ بیک ٹو دی ٹاپک ڈاکٹر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے ابھی ڈومیسٹک وائلنس کی بات کی. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو یقیناً جب ڈومیسٹک وائلنس بڑھ جاتا ہے تو لا انفورسمنٹ ایجنسی بھی انوالو ہوتی ہے، لیکن آر دے آر کیپیبل ٹو ہینڈلنگ دا پرسن ہو آر وہ سائیکیٹرک پرابلم میں ہینڈل ہے، تو ظاہر اس کو عام کرمنل کی طرح ہینڈل نہیں کرنا، اس کو کنٹرول کرنا، اس کو یہ بات سمجھنا کہ کیا ہمارے یہاں، کیا ہماری پولیس کو، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے؟ وائی ڈونٹ دے نیڈ، وائی ڈونٹ دے ان کو کیوں نہیں ہائر کرتے سائیکیٹرسٹ کو جو ہینڈلنگ کر سکتے؟ کیونکہ ہمارے یہاں ہر چیز جو ہے نا یہ ہینڈل یہ بندوق کی نوک پہ نہیں ہو سکتی. بعض دفعہ آپ جب ہاسٹیج ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ الجھاتے ہیں، اپنے باتوں میں لاتے ہیں، وہ سائیکیٹرسٹ جاتا ہے پھر ان کو کنٹرول کرتا ہے. ایک تو یہ سوال. دوسرا سوال میرا یہ ہے ڈاکٹر صاحب، سب سے بڑا امپورٹنٹ سوال کہ یہ جو ہمارے گھر میں کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کو نفسیاتی پرابلم یا کسی قسم کی پرابلم ہے، اس کو کنوینس کرنا، لے کے آنا ایک ڈاکٹر کے پاس، ایک سینٹر پہ لانا، ہاؤ کین وی کنوینس دیم، اور ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیے دیتے ہیں؟ میرا یہی سوال ہے. ایگزیکٹلی. تھینک یو یا بہت شکریہ. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انیشیٹو اگین کیسے لیا جائے. پیشنٹ کو لانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کو کنونس کر لیا جائے، کیونکہ بہت تھوڑے ہی ایسے پیشنٹ ہوں گے جو پہلے تو اس چیز کو ریئلائز کریں گے. لیکن ایک اور پوائنٹ جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ان کو کہا جاتا ہے، یہ جو جیل ہوتی ہیں ہمارے یہاں تو خیر کسی اور مقصد اور مصرف کے لیے استعمال ہو رہی ہیں یہ، لیکن وہاں پر بھی یہی کیا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ ہینیس کرائم کے اندر جو ہے وہ جو لوگ انوالو ہوتے ہیں
ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, اس کا ایک پورا کیس تیار کیا جاتا ہے کہ ایکچولی کیا چیز ہے جس نے اس کو فوش کیا. بہرحال یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, آگے چل کے اس کے اوپر بات کروں گا. لیکن یہ جیسے یحییٰ نے کہا کہ ہاؤ ٹو ٹیک انیشیٹو, یہ کیسے سلسلہ اسٹارٹ ہوگا؟ کلچر بھی نہیں ہے نا ایک تو. انفارچونیٹلی اگر میں بھی سوچوں گا تو میں سوچوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فیملی میں کوئی سوچے گا, رشتہ داروں میں, کہ یار یہ لوگ ان کے ساتھ کوئی پاگل پن کا شکار ہے. یہ کیسے ختم کیا جائے؟ دیکھیے میں ایک اور ایگزامپل دینا چاہوں گا. ابھی ایک پیشنٹ ہے جو ابھی کرنٹلی ہاسپٹلائزڈ ہے ہمارے پاس. 11 سال کی ہسٹری ہے اس کی, اینڈ ابھی پہلی دفعہ وہ ہاسپٹلائزڈ ہوا ہے, اور فرسٹ ٹائم دے آر سیکنگ ہیلپ. ہوا یہ کہ وہ پہلے تو سائیکوٹک رہا, اپنی دنیا میں رہا, اور جبکہ پڑھا لکھا اس نے او لیول سے پاس کیا اپنے, اور اس کے بعد چاہتا تو اچھی جگہ پہ کام بھی کر سکتا تھا, اور ابھی ہی از ان ہز 30s. لیکن پچھلے 10 سے 11 سال اس کے ضائع اس لیے ہوئے کہ وہ بیسکلی موڈ سوئنگز اس کے بہت تھے, ایجیٹیٹڈ تھا, اریٹیبل تھا, صحیح سوچ نہیں سکتا تھا, جج صحیح نہیں کر سکتا تھا, اپنی فینٹیسیز میں رہتا تھا. آہستہ سے اس کے ڈیلوژنز بڑھتے رہے, سائیکوسس بڑھتا گیا, اور وہی بات جو ہم کہہ رہے تھے کہ فیملی بھی یوز ٹو ہوتی رہی ہے کہ چلو ابھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا ہمارا بچہ, کبھی نہ کبھی کام پہ لگ جائے گا, کبھی شادی کر دیں گے اس کی تو معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن ایک پوائنٹ ابھی یہ آیا کہ جب فادر اس کی ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا, باقی بہن بھائی موو ہو گئے تھے اوورسیز, اور جسٹ پیرنٹس کے ساتھ رہ رہا تھا. فادر گرے, چوٹ لگی, پاؤں کا فریکچر ہوا, اینڈ دے نیڈیڈ میڈیکل ہیلپ فار دا فادر. اب فادر کو میڈیکل بیڈ کی ضرورت تھی گھر میں, اور ایکوپمنٹس کی ضرورت تھی, تو ان کو اپنا میڈیکل جو اپنا CNIC کارڈ جو ہے وہ جا کہیں جمع کرانا تھا. تو جب وہ انہوں نے جمع کرانے کی کوشش کی تو وہ پیرانوائڈ ہو گیا کہ یہ ہماری پراپرٹی کوئی نہ لے لے, کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا دے, یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو ہی بیکیم مچ مور اگریسو ٹورڈز دا فیملی, اور جتنی بھی میڈیکل ہیلپ آنی تھی اس کو روک دیا اس نے. اب وہ ایسا پوائنٹ تھا جب فیملی کو کچھ کرنا پڑا, تو دے کالڈ می, اور وہ ان کی ایک فیملی ممبر ہیں جو ڈاکٹر ہیں, اوورسیز میں ہی ہیں, وہ میں ان کو ایز اے کولیگ جانتا بھی ہوں. تو انہوں نے مجھے کال کیا, میں نے کہا لک, جب انہوں نے مجھ سے بولا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے, میں نے کہا ہی ہیز نو انسائٹ, جس طرح سے مجھے لگ رہا ہے میں جاؤں گا, اس سے بات کروں گا, اپنا اسکواڈ لے کے جاؤں گا جو ٹیم ہے, اینڈ ٹرائی ٹو کنونس ہم کہ بھائی آ جائے. لیکن اگر نہیں آ سکتا تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, کچھ انجیکٹیبلس دینی پڑے گی. سو وی ارینج 3 اسٹاف, وی وینٹ ٹو ہز ہاؤس, اور پھر وہاں جا کے اس نے بات کرنے کی کوشش کی. ہی واز ناٹ ایٹ آل ریڈی ٹو کم, اور زیادہ اگریسو ہو گیا, اور اس پوائنٹ تک کہ اس کو پکڑنا پڑا, اس کو انجیکٹیبلس دینے پڑے, سیڈیٹ کیا, اس کو گاڑی میں لے کر آئے, اور ہی از ان دا ہاسپٹل فار دا لاسٹ 4.5 weeks ناؤ, اینڈ آئی ایم سو ہیپی ٹو سے کہ اس کی 50-60% ڈیلوژنس بہتر ہو گئی ہیں. مطلب ہی واز وہ اپنا ٹی وی کے تھرو جو ہے بائیڈن سے باتیں کرتا تھا, پرائم منسٹر آف پاکستان سے باتیں کرتا تھا, اس کے تکیے میں ایک UK کی پرنسس اس سے کمیونیکیٹ کرتی تھی پچھلے 5 سال سے, جو ابھی بھی کر رہی ہے. تو ایک پیر اس کے باڈی کے اندر رہتا تھا جو اس کو انسٹرکٹ کرتا تھا کہ لوگوں کو کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے. تو اس طرح کی اس کے ڈیلوژنس تھے, اور ہیلوسینیشنز تھے, اس کو آوازیں بھی آتی تھی کانوں میں. اب وہ بہت حد تک بہتر ہو رہا ہے. دیر از نو ڈرگ ایڈکشن انوالوڈ, نہیں, ناٹ ایٹ آل. تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. ہاں, تو بٹ دیر از اے فیملی ہسٹری. ایسا تو نہیں ہے کہ کنفیشن نہ ہوا ہو اس کا سمہاؤ, کیونکہ جو یہ سب ہم نے اس کو کوشچن کیا, اور آتے ہی سب سے پہلے اس کا ٹیسٹ کرایا, اسکریننگ کی پوری, تو اٹ واز آل نیگیٹو. کیونکہ ہم یہ کرتے ہیں جہاں پہ کویشچن اس طرح کا ہوتا ہے آتے ہی سب سے پہلے, کیونکہ اٹ اسٹیز ان دا سسٹم فار سو شارٹ پیریڈ کہ وہ اگر آپ نے اس ونڈو کے اندر ٹیسٹ نہیں کرایا تو وہ نیگیٹو آتا ہے. لیکن ٹیسٹ اس کے نیگیٹو آئے ڈرگس کے حوالے سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بہت سے کیسز ہیں جہاں پر یا تو انسان کو خطرہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے یا کسی اور کو نقصان پہنچائے, اور اس میں سائیکیٹرک ایلنس کا کافی گہرا تعلق ہوتا ہے. تو اس میں اگر ہیلپ لی جائے تو وہ بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی فیملی ممبر کو جو بھی سمجھدار ہو فوراً کال کرنی چاہیے. اور they took living long years, so اتنا کرونک ہو گیا, اس کے بعد they decided to go on. جب خطرہ کم پڑ گیا, لوگ اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر تو سوچنے پہ مجبور ہوں, کیونکہ بہت
آہستہ آہستہ سلولی اور گریجولی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. بہت پہلے یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت تھی. بالکل. یہ لیٹ گو کرنے والا ایک تو اس سے پہلے بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ بڑی انفارچونیٹ یہ ہے کہ آپ بھی ذرا سن لیجئے, بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ بچوں یا بچیوں کے ساتھ اگر اس طرح کا پرابلم ہو تو یہ جو ہم ٹائم کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز ہیل ہو جاتی ہے, کچھ چیزیں ہیل نہیں ہوتی بلکہ ورسٹ ہو جاتی ہیں. اور یہ جو ایک الٹیمیٹ سولوشن ہمارے یہاں یہ جو ہے کہ اس کو شادی کر دیں گے تو شاید یہ ٹھیک ہو جائے گا, وہ آگے جا کے اور آپ کے لیے پرابلمس جو کریٹ کرتا ہے. اس کو نہ کریں خدا را. ڈاکٹرز کے, اسی لیے میں آپ کو یہ پروگرام کرنے کا مقصد ہے کہ آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں. ڈاکٹر شفیق یاسین یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں آپ قابل بھروسہ کوئی شخص آپ کے اگر ارد گرد موجود ہے تو آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں. لیکن یہ کرنا ضروری ہے, اور خاص طور پہ کہ یہ بچوں کے اندر جو ہم غیر معمولی چیزیں دیکھتے ہیں. ابھی پرسنالٹی ڈس آرڈرز اور ہم کچھ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس میں بچے کی آواز کا بدل جانا یا اس کی پرسنالٹی آل آف اے سڈن چینج ہو جانا, اس کو پھر اسی طرح کرتے ہیں کہ شاید اس کے اوپر کچھ ہے, یہ کچھ پوزیسڈ ہے یا کیا ہے. اس سے بھی بہت سارے معاملات ہیں کہ ہمارے یہاں جو وہ خراب ہو رہا. اچھا یہ اگین جو پڑھے لکھے لوگ جن کو میں کہتا ہوں ان کے یہاں بھی اگر اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں تو وہ یہ کنونشنل طریقہ جو ہمارے یہاں ایک ہے نا اسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں. جی بالکل. ڈسوسیشن جسے ہم کہتے ہیں, ڈی آئی ڈی, ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی پرسنالٹی اچانک سے چینج ہو جاتی ہے. دے چینج فرام پرسنالٹی اے ٹو بی, اور اس میں یہ بھی کہ ایج بھی چینج ہو سکتی ہے. اگر ایک انسان میچور 30 35 40 سال کا ہے تو وہ 8 سال کا بچہ بن سکتا ہے, یا کوئی ینگ ہے تو وہ بوڑھا بن سکتا ہے, یا میل ہے تو اس کے ساتھ اس کی فیمیل کی آواز آ سکتی ہے. اور یہ دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر تو جن ہے, کوئی نہیں, از پوزیسڈ وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلا دماغ میں یہ آتا ہے اس کو دم کرانے لے جاؤ. لیکن جہاں اسٹریس ہوتا ہے اور خاص طور پر ٹراما ریلیٹڈ ہوتا ہے, جہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا صدمہ حادثہ گزرا ہو اس کے ساتھ, تو پرسنالٹی جو ہے نا وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے, جو آسان لفظوں میں ٹوٹتی ہے. اور جب وہ ڈفرینٹ پرسنالٹیز میں ٹوٹتی ہیں تو پھر وہ ایک ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسری پرسنالٹی میں انٹر ہو سکتا ہے. اور جب وہ دوسری پرسنالٹی میں انٹر ہوتا ہے تو اس کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ اس کی جب وہ واپس پچھلی پرسنالٹی میں, اس کی اوریجنل پرسنالٹی میں واپس آتا ہے تو اس کو وہ ٹائم یاد نہیں رہتا کہ اس نے کیا کہا تھا, کیا کیا تھا, کیا بولا تھا. تو لوگ جو ہیں انسٹیڈ آف گیٹنگ اے سائیکولوجیکل ہیلپ یا سائیکائٹرسٹ کو دکھانے کی جگہ پہ پھر وہ اس طرح ٹائم ضائع کرتے ہیں, اور وہ بڑا ڈیمیجنگ ہوتا ہے کیونکہ جتنا یہ عرصہ زیادہ گزرتا ہے بغیر علاج کے پیشنٹ کو ٹھیک کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے میں جس کے اوپر آج کل زیادہ فوکس کر رہا ہوں یا ریسرچ کر رہا ہوں سے, وہ سیلف آبسیشن کے بارے میں. اب وہ سیلف آبسیشن کچھ میں زیادہ سننے کو مل رہا ہے, جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں. میں اس کو کیا نام دوں, لوگ جو اپنے اوپر ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اچھا دکھنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں, اور میں اس کو سیلف آبسیسڈ ہی کہوں گا کہ وہ ہیں. تو یہ بہت خطرناک حد تک جو ہے وہ بڑھ چکی ہے, جس کے اندر میں نے فیمیلز کو کافی دیکھ رہا ہوں. بڑی ریڈیکل ٹریٹمنٹ, بڑی ہارش قسم کی ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ بڑی ایوری ناؤ اینڈ دین جو ہے وہ لے رہی ہیں. تو سوچنے پہ مجبور ہوں کہ نیڈل تھراپی ہو رہی ہے, کبھی فیس کے اوپر, کبھی کہیں, اور اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ بہت خطرناک حد تک یہ جو ٹرینڈ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. سیلف آبسیشن, اس کو کیسے وہ کریں گے, اس کو کیسے آسان کریں گے سمجھانا کہ یہ جو ایک آ گئی ہے چیز کہ میں سب سے الگ نظر آؤں یا بہتر نظر آنے کے لیے, فیئرنیس کے لیے, اور نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے. جی اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں, بہت سے ریزنز ہیں. اب ایز اے سائیکائٹرسٹ اگر اس پہ بات کی جائے تو سب سے پہلے تو یہ ایویلیویٹ کرنا ضروری ہے کہ کتنا یہ سائیکولوجیکل ہے, کہ اس میں کوئی سائیکیٹرک ایلنس انوالو ہے کہ نہیں ہے, یا اس میں پرسنالٹی فیکٹرز ہیں, یا پھر سوشل میڈیا سے یا دوسرے لوگوں سے انفلوئنس ہو کے یہ کیا جا رہا ہے. تو اس میں بہت سے پاسبلٹیز ہیں. اچھا کام کرتے ہو سائیکائٹری میں, مجھے تقریباً 29 ایئرز ہو گئے ہیں, گوئنگ بیک 29 ایئرز ہو گئے. میرا پہلا سال سائیکائٹری میں آئرلینڈ میں, اور میں نے پہلی دفعہ پیشنٹس دیکھے جو اینوریکسیا نروزا کے تھے, ایٹنگ ڈس آرڈر کے تھے, جو آبسیس تھے کہ ان کو بہت پتلا دکھنا چاہیے, اور وہ اس حد تک ویٹ ریڈیوس کر دیتے ہیں یہ پیشنٹس کہ وہ لائف تھریٹننگ ہو سکتا ہے. بی ایم آئی بہت لو ہو جاتا ہے, فینٹ ہو جاتے ہیں, بلڈ سرکولیشن پوری طرح سے نہیں پہنچتی, بہت سے ملٹیپل الیکٹرولائٹ امبیلنسز آ جاتے ہیں, کارڈیک چینجز آ جاتے ہیں اس میں. تو یہ ایک
پیتھولوجیکل ایلنس ہے جو کہ سائیکائٹرک کے اس سے تعلق رکھتی ہے. اچھا اس کا بھی کوئی نہ کوئی تعلق ہے کہ ایک زمانے میں ماڈلز دکھائی جاتی تھیں اور ابھی بھی ہیں جو جتنی پتلی ہوں سلم ہوں اتنی زیادہ اس کو بیوٹیفائی کیا جاتا ہے, جو ذرا موٹی ہیں اس کو کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. تو جتنا پھر ان کو اس کو جب ریلیشن شپ ایک ایڈولسنس گرل کا ایک اس طرح کی امیج سے آ جائے کہ وہ پتلی ہونا ضروری ہے خوبصورت دکھنے کے لیے, تو پھر وہ ایسوسیشن بن جاتا ہے کہ جتنا میں کم کھاؤں گی, ریسٹرکٹ کروں گی ڈائٹ کو, یا پتلی ہو جاؤں گی اتنی شاید زیادہ خوبصورت لگوں. تو پھر وہ اس طرف نکل جاتے ہیں, اس ڈگر پہ نکل جاتے ہیں کہ اپنے ایپیٹائٹ کو کنٹرول کرتے ہیں, یا پھر کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اپناتے ہیں کہ وہ انڈیوس کرتے ہیں وامٹنگ, یا کوئی ایسی چیز استعمال کرتے ہیں کہ ویٹ ان کا کم ہو جائے. تو یہ تو ایک اسپیکٹ ہے. پھر دوسرا ہے کہ کچھ باڈی ڈسمورفوبیا جیسے کہتے ہیں, کہ کسی کو لگتا ہے کہ میری ناک بہت لمبی ہے یا میرے چہرے کا کچھ حصہ ایسا ہے جو کہ خوبصورت نہیں ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ پلاسٹک سرجری کرائیں یا اس طرح سے کوئی آپریٹو کرائیں. اچھا اس میں بھی میرے پاس پیشنٹ آسٹریلیا میں بھی آتے تھے, آئرلینڈ میں بھی, جو بیسیکلی پلاسٹک سرجنز بھیجتے تھے کہ بھائی آپ ان کو اسیس کریں کہ یہ سائیکائٹرکلی اسٹیبل ہے بیفور دے پرفارم این آپریشن. کیونکہ اگر انہوں نے ان کو شک ہوتا تھا کہ یہ نارمل لگ رہا ہے, اتنا ڈیفارمیٹی نہیں ہے جتنا یہ بتا رہا ہے, تو کیا یہ آپریشن کیا جائے کہ نہیں کیا جائے. تو ایون اسپیشلسٹ جو ہے نا سائیکیٹرک اوپینین لیتے تھے. میرا نہیں خیال کہ یہاں پر جو اس طرح کے پلاسٹک سرجنز ہیں یا جو ایستھیٹک ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں وہ کوئی بھی سائیکیٹرک اوپینین لیتے ہوں گے کسی بھی انسان کے حوالے سے. تو ایتھیکلی جو ہے نا یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے ہمارے ملک میں کہ ہم اوپینین نہیں لیتے جہاں سے ہمیں اوپینین لینا چاہیے. ہم ایک اسپیشلسٹ دوسرے اسپیشلسٹ سے اوپینین لیتے ہوئے گھبراتا ہے یا ان کو ریفر کرتے ہوئے پریشان ہوتا ہے. اور خاص طور پہ اس پوائنٹ پہ جہاں پر آپ اتنا میجر آپریشن کرا رہے ہیں جس سے آپ کا فیس ہی چینج ہونے والا ہے, تو اس سے پہلے ایک سائیکیٹرک اوپینین کی ضرورت ہے. یہ بڑا ضروری ہے. پھر نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اس سے, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ہی امپورٹنٹ ہوں, انہی کے اراؤنڈ پوری دنیا گھوم رہی ہے, لوگ مجھے ایسے دیکھیں گے تو میں اور زیادہ خوبصورت لگوں گا اور اٹینشن ان کو ملے گی زیادہ. تو کوئی لپس اپنے اس پہ کام کر رہے ہیں, کوئی ناک پہ کام, کسی اور پارٹ آف دا باڈی پہ. تو دس از آل اگین پارٹ آف اے پرسنالٹی ڈس آرڈر وچ از ڈفرنٹ ٹو ایکسس 1 ڈائگنوسس جسے ہم کہتے ہیں, جو کہ جسے ہم ڈفرنٹ لیول پہ ایک سائیکیٹرک ایلنس کہتے ہیں جو کہ زیادہ ایکیوٹ ہوتی ہے جو ایلنس ہے. دس از اے پرسنالٹی ایشو. تو آئی تھنک باٹم لائن از کہ اس سوال کا آسان جواب یہی ہے کہ سائیکیٹرک اوپینین از مسٹ, اور اس سے ہی ایویلیشن ہو سکتا ہے کہ کیا وہ انسان جو اس طرح کا ڈیسیجن لے رہا ہے, میجر ڈیسیجن اباؤٹ ہز فیس یا باڈی, وہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. ویری امپورٹنٹ, کیونکہ میں ابھی بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, خواتین کو خاص طور پہ, جس طرح سے ٹرینڈ تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور پھر اس میں اٹریکشن بھی پیدا کی جا رہی ہے, کیونکہ مارکیٹنگ کے یہ ٹیکٹکس ایسے ہیں جس کا آپ شکار ہو رہی ہیں. ذرا خواتین سن لیجئے 2 منٹ کی میری بات, اور اس کے بعد پھر اپنے دیگر کاموں میں جو ہے وہ مصروف ہو سکتی ہیں. یہ جو سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے نا, اس کو بہت زیادہ اٹریکٹیو بنا کر دکھایا جا رہا ہے, اور یہ بیفور آفٹر والی جو تصاویر آپ کو دکھائی جاتی ہیں نا, یہ موسٹ آف دا کیسز میں شاید کام بھی نہیں کرتی. یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر 100 پیشنٹ میں سے اگر ایک کے اوپر کوئی ڈراسٹک چینج آیا ہے تو وہ آپ کو دکھایا جائے گا کہ دیکھیں یہ 100% اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور پھر ٹریٹمنٹ آفٹر ٹریٹمنٹ آپ کو جو ہے وہ اس میں انگیج کیا جائے گا. دوسری طرف کیا ہو رہا ہے, اس کا مانیٹری جو بینیفٹ ہے وہ ان کو مل رہا ہے, جو آپ کے ایستھیٹکس کے اوپر کام کر رہے ہیں. دے آر ناٹ ڈاکٹرز, ضروری نہیں ہے کہ سارے ڈاکٹرز ہی ہوں, بہت کم ایسے ہیں جو کوالیفائڈ ہوں, بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شاید کوالیفائڈ ہوں گے. باقی زیادہ تر جو ہے نا وہ لوگ یہ جو پروسیجر ہے بڑا آسان ہے, یہ سیکھ کے 2-4 مہینے میں جو ہے وہ آپ کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. اس سے بھی آپ وہ بچیے. اور دوسرا یہ کہ پہلے میرا خیال ہے کہ جیسے ڈاکٹر شفیق یاسین ہیں یا دیگر جو نفسیات کے جو ماہر ہیں ڈاکٹرز, ان کے پاس پہلے تھوڑا سا اپوائنٹمنٹ لیں, جا کر ذرا پتہ کریں کہ آپ کے اندر واقعتاً کوئی ایسی چیز ہے. ایجنگ ایک بڑی نیچرل سی چیز ہے. ہر شخص نے جیسے جیسے وہ عمر اس کی بڑھتی جائے گی, وہ اپنے عمر کے ایک حصے پہ اس کا ایک لک ہے جو اس کو اللہ نے دیا ہے, وہ اس کے مطابق نظر آئے گا. اور دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ اپنی عمر کے مطابق نظر بھی آئے. اور اگر آپ اس کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ ہے
کہ اپنی صحت کے اوپر توجہ دیں اور اپنی خوراک کے حوالے سے کام کریں. ایکسرسائز کو اپنا اگر روٹین بنائیں گے, اپنے آپ کو بہت زیادہ لوگوں کے اندر مت الجھائیں. یہ بہت زیادہ جو سوشلائزنگ ہو رہی ہے, ملنا ملانا, فون میسیجز, واٹس ایپ گروپس, اس سے بھی آپ کے یہ جو ایجنگ ہے یہ زیادہ تیزی سے ہو رہی ہے. اگر اس کو ریسٹرکٹ کریں گے, اپنی لائف کو سمپل رکھیں گے, اسٹڈی کو تھوڑا سا ٹائم دیں, تو آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ آپ کی جو یہ ساری چیزیں جو ٹریٹمنٹس آپ لے رہے ہیں شاید آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو. میرے خیال میں زیادہ وہ کر گیا ہوں, نہیں لیکن نہیں، آپ بات نے شاید بالکل سمجھ صحیح میں آ بولا جائے. یاسر. اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو دیکھنا ہی ہے رائٹ ایگزامپلس, تو آپ میڈیا میں جا کے بہت سے ایسے ہالی ووڈ کے ایکٹر ایکٹریسز ہیں جنہوں نے اس پہ کام کرایا اور پھر اس کے نتائج کیا نکلے بہت وہ خطرناک. مائیکل جیکسن ہی کی ایگزامپل سب لے سے بڑی لیتے ہیں, ایگزامپل اور جتنا پیسہ اس کے پاس تھا اور جتنا اچھے ڈاکٹرز وہ افورڈ کر سکتا تھا, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پاکستانی افورڈ کر سکتا ہے. اس کے باوجود آپ ریزلٹس دیکھیں, جب وہ اس کا رنگ جو ہے ڈارک تھا, اس کے بعد فیئرنیس کی طرف آیا, یا اس نے باقی فیچرز اپنے چینج کیے, جیسے جیسے وہ کرتا رہا وہ اس کی خوبصورتی کم ہوتی رہی, اس کی معصومیت کم ہوتی گئی, ایون ہنسنے کی صلاحیت چلی آتی ہے. کیونکہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ فیس پہ کام کراتے ہیں تو آپ کی جو نیچرل مسکراہٹ ہے وہ آپ نہیں مسکرا سکتے. آپ کو سوچ سوچ کے اپنے لپس کو, کیونکہ آپ ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں آپ کی موومنٹ, تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فیس دیا ہے نا, ایک بات تو یہ کہ وہ آپ کے لیے بہترین فیس ہے. اس نے اچھا, دیکھیں اس سے اچھا آرٹسٹ کوئی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ سے, پہلی بات یہی ہے. اور دوسری بات ہے, آپ نے بالکل صحیح بات بولی کہ ایجنگ از اے نیچرل پروسیس, وہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایج ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہے, جھڑیاں آنی ہیں, رنکلز آنے ہیں, تو یہ ہوگا زیادہ سے زیادہ آپ 1 آدھ 2 4 سال کو آپ تھوڑا سا روک سکیں گے بوٹاکس وغیرہ کروا کے, لیکن اینڈ آف دا ڈے اس کے بعد اس کے افیکٹس ایسے آتے ہیں کہ اور خطرناک چہرہ ہو جاتا ہے. آپ کے نیچرل چہرہ جو ہے نا وہی نہیں رہتا. بالکل صحیح. اس سے بہتر ہے کہ آپ اچھی نیند لیں, اچھی خوراک کھائیں, اچھے ایسی چیزیں جو اسکن کے لیے اچھی ہیں, امپورٹنٹ ہیں, اپنی باڈی کے لیے امپورٹنٹ ہے, پانی پئیں اور خوش رہیں, اسٹریس فری رہیں. آپ کا چہرہ آٹومیٹکلی چمکے گا, برائٹ لگے گا, آپ خوش نظر آئیں گے. اور میں یہ ابھی تک نہیں سمجھ پایا, میں کوئی مجھے سمجھایا اگر آپ میں سے ہے ذرا فون کر کے, خاتون اگر کوئی ہیں جو یہ دیکھ رہی ہیں, جو یہ فرون لائنز جن کو ہم کہتے ہیں ماتھے کے اوپر, اس کو ختم کروایا جا رہا ہے. میں بڑا کنفیوز ہوں ابھی تک, میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو بری لگتی ہے اگر آپ کے یہاں پر. اس کا ایک پرپز ہے, وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اس کا پرپز کیوں, یہ جو کریٹر ہے جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے اس کو دیا کیوں ہے, اس کا مقصد کیا ہے, یہ آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے گا. لیکن اس کو ختم کرانے سے آپ کی خوبصورتی کا کیا تعلق ہے, میں یہ ابھی تک نہیں سمجھ پایا. یہ رنکلز, آپ کو کس نے یہ بات کہی ہے کہ رنکل سے آپ کی شکل بدنما ہو جاتی ہے؟ قطعی ایسا نہیں ہے. دنیا میں بہت بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں, سیلیبریٹیز ایسی ہیں جن کے یہ بہت پہلے نظر آنا شروع ہو گئے تھے, بٹ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہیں, بہت زیادہ اچھے نظر آتے ہیں. اسی طرح بالوں کا اگر آپ کے اگر ایج کے ساتھ ساتھ اگر یہ وائٹ ہونا شروع ہو جائیں, اٹس اپ ٹو یو, اگر آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں تب بھی آپ بہت اچھے نظر آتے ہیں. تخلیق اتنی اچھی اللہ نے کی ہے کہ آپ ہر اعتبار سے اچھے نظر آتے ہیں. یہ جو ایک ریس لگی ہوئی ہے, میں دیکھتا ہوں میرے پاس بھی اکثر لوگ آتے ہیں, جی یہ ڈبل چن نظر آ رہی ہے تو یہ خراب ہو رہی ہے, تو وہ اگر خراب ہو رہی ہے تو اپنا لائف سٹائل صحیح کریں. آپ کی اگر ایٹنگ ہیبٹس صحیح ہوں گی تو قطعی آپ کو نظر نہیں آئے گی. کچھ کیسز ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کو بھی سن لیجئے کہ جو میں آج دیکھتا ہوں کہ نوز کو جو ہے وہ اپلفٹ کیا جا رہا ہے یا تھریڈس ڈالی جا رہی ہے. وہ میرے پاس ایک, چلے میں بات اس کو کنیکٹ کر دیتا ہوں کہ ایک فرینڈ تھا, وہ مارشل آرٹ کا ایک وہ پلیئر تھا, اچھا کھلاڑی تھا. وہ ڈیورنگ اس کے فائٹ یہاں پر اس کو جب چوٹ لگی تو اس کو ریپیئر کرنے کے لیے پہلی دفعہ میں نے کہ میڈیکل پروسیجر دیکھا تھا جس کے اندر اس کو لفٹ کیا گیا تھا, کیونکہ وہ جا اس کا ٹوٹ گیا تھا. تو وہ ریپیئر کرنے کے لیے تو چلیں سمجھ میں آتا ہے, دیٹ میک سینس, لیکن یہ جو خوبصورت دیکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے, شاک ڈاکٹر صاحب میں بہت تیزی سے دیکھ رہا ہوں. اب وہ بہت سارے ایستھیٹکس والے ہیں, وہ ناراض بھی ہوں گے, بٹ یہ ناراض کرنا ان کو ضروری ہو گیا ہے. لوگوں کو میں اویئر ضرور کروں گا, خاص طور پہ خواتین کو, کہ خدا را اس کے بارے میں سوچیں. بریک لے لی جائے, ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, ذرا ہم پانی وانی پی لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کے سوال ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.
ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر شفیق یاسین از ہیئر ود اس. اور بریک پہ جانے سے پہلے اور بریک کے درمیان بھی بڑی اچھی گفتگو ہماری ہو رہی تھی. ہم obsession کے اوپر بات کر رہے تھے. جو سیلف obsessed ہیں لوگ, خاص طور پہ خواتین, جو کچھ ہو رہے ہیں, جس قسم کی ریڈیکل ٹریٹمنٹس کو ٹرائی کر رہے ہیں, ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, کانسیکوینسز بہت زیادہ خطرناک ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ ابھی شاید چیزیں سمجھ میں نہ آ رہی ہیں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں ابھی دیکھیں اس سے آپ بہتر ہو جائیں گے اور ایونچولی ایسا ہو جائے گا. لیکن جب اس کے اوپر جب ڈپینڈنسی ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا, یہ ایک بڑا اہم کوشچن ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ہیلتھ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی, obsession کی طرف آ گیا کیونکہ میں بہت تیزی سے دیکھ رہا ہوں کہ ٹرینڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اتنی تیزی سے مشروم گروتھ ہو رہی ہے. یہ جو ایستھیٹک کلینکس ہیں اس تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں کہ مجھے ایک تو میرا سب سے بڑا جو کنسرن ہے وہ ہائیجین کے حوالے سے. بہت تھوڑی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ ہائیجین کا خیال رکھا جاتا ہے. ادروائز یہ جو نیڈل تھراپیز ہو رہی ہیں اتنے ہیلتھ ہیزارڈ ہیں کہ جی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. نیڈل تھراپی اور اس سے ڈائریکٹ تعلق پھر ہیپیٹائٹس کا ہے, HIV کا ہے, ایڈس کا ہے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جہاں ہائیجینک نہیں ہے وہاں تو بہت بڑے ایشوز ہیں. پھر اسکن کے جتنے ڈس آرڈرز ہیں جی کافی, فنگل انفیکشنز اور بیکٹیریل انفیکشنز بہت زیادہ پھیل رہی ہے اس سے. اور کیمیکل ایسے استعمال ہو رہے ہیں کہ اس وقت تو وہ بالکل آپ کو فاؤنڈیشن تھوپ کے اور پتہ نہیں کیا کچھ لگا کے کیمیکلز وغیرہ کریمز بھی پینیٹریٹ کی جا رہی ہیں اسکن کے بالکل اندر. پینیٹریٹ, ایگزیکٹلی. بہت ڈینجرس ہے یہ جتنے. اور پھر بالوں کے لیے بھی ایسی بات جب بھی ہو رہی تھی کہ بال ڈائی کرانا, وہ جتنے زیادہ آپ ڈائی کرائیں گے اتنی جلدی وہ آپ کے بال ڈسکلریشن بھی ہوگا, بال اڑ بھی جائیں گے, اس کی ہیلتھ بھی خراب ہوگی. تو وہ ٹیمپرری اچھا لک دینے کے لیے لوگ لانگ ٹرم ہیلتھ کو کمپرومائز کر رہے ہیں, اپنی اسکن کی ہیلتھ کو, اپنی ہیئر کی ہیلتھ کو. اور پھر ایونچولی بڑی بیماریاں جو جیسے ہیپیٹائٹس ہے یا HIV ہے اور بہت سی اسکن کی پرابلمس. تو یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر کہنے کو کہہ لیں کہ چلیں فار شارٹ پیریڈ آف ٹائم وہ خوبصورت لگ بھی جائیں, بوٹاکس وغیرہ کرا کے یا کوئی اس طرح کی ٹریٹمنٹ کرا کے آپ اپنی نیچرل مسکراہٹ کھو دیتے ہیں, اپنے فیس کے وہ ایکسپریشنز کھو دیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں, اور معصومیت چلی جاتی ہے. لپس جو ہیں وہ چوڑے کرائے جاتے ہیں. ٹو مینی ٹائپس آف ٹریٹمنٹ, اور وہ سارے آئی تھنک لانگ ٹرم میں بہت نیگیٹو ہیں. تو یہ سمجھنا ارلی اسٹیج میں ضروری ہے. دیکھا دیکھی ایک ریس لگی ہوئی ہے اور سب لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم ایک سے زیادہ دوسرے کا خوبصورت لگے, اس پہ خرچے کرے جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور ایڈوائس دیتا ہوں, سنیں. آپ کو یہ آپ انویسٹ کرتے ہیں نا اپنے ہیلتھ کے اوپر, تو آج آپ یہ فیصلہ کریں کہ جو آپ نے انویسٹ یہاں کرنا ہے نا, آپ ایک سائیکیاٹرسٹ کے پاس جائیں. لائک ڈاکٹر شفیق یاسین کے پاس میں جاتا ہوں, میں انویسٹ کرتا ہوں نا اپنی ہیلتھ کے اوپر کہ میں ساری وہ کرتا ہوں, تو میں کیوں نہ اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر انویسٹ کروں. میں جا کر ایک ایسے ہی سیشن ان کے ساتھ اٹینڈ کروں, ان سے اپوائنٹمنٹ لوں, ان کے پاس جاتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں 100% آپ کو کچھ ایسی چیزیں سمجھنے کا موقع ملے گا, یا ایسی آپ کی جو غلط فہمیاں دور ہوں گی جو آپ کے لیے بہت زیادہ کام آئیں گی. اسی طرح بزنس کے حوالے سے, کسی حوالے سے, کیا ایسا نہیں ہے؟ میں تو باہر دیکھتا ہوں بڑے بڑی آرگنائزیشنز کے اندر بڑے کروائے جاتے ہیں, سیشنز کروائے جاتے ہیں, اور ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ڈراسٹکلی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, بجائے اس کے کہ وہ ایک سو کالڈ موٹیویشنل اسپیکر اس کو 5-10 لاکھ روپے خرچ کر کے لے کر آئیں, وہ لیکچر دے, 2-4 ایکسرسائز کروائے, ہاتھ صاف کرے, تالیاں بجائے اور نکل جائے. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ جائیں. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں کہ میرے پاس جو اسٹریس ہے, جو کچھ میں سوچتا ہوں, یہ میرے لیے ہیلتھ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے, اس کو میں اوور کم کر سکتا ہوں؟ چلیں. بالکل, کیوں نہیں کر سکتے. دیکھیں امپورٹنٹ کیا ہے, آپ کے ایموشنز, آپ کی پرسیپشنز, آپ کی تھاٹ پروسیسز کتنے کلیئرلی آپ سوچ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی بھی گول اچیو کرنے کے لیے آپ کو رائٹ تھاٹ پروسیسز چاہیے, کلیئرٹی چاہیے. پھر دوسرا یہ کہ جو ایشوز نارملی فیس کرتے ہیں, چاہے انڈیویجول لیول پہ ہو یا کمپنی کے لیول پہ ہوں, وہ ہرڈلز ہیں, فرسٹریشنز ہیں, اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے پرابلم سالونگ اسکلز کیا ہیں, کیا ایسی اسٹریٹجیز ہیں جو کہ آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے وہ سفر اچیومنٹ کا یا گول اورینٹیشن کا آسان ہو جائے.
تو بیسکلی یہ فزکس ہے، جیسے جہاں پر ایکسلریشن ہے وہاں پہ فرکشن بھی ہے، اور یہی سائیکائٹری بھی ہے کہ جہاں پر آپ کو آسانیاں پیدا کرنی ہے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے. اچھا گول بھی کیا ہے؟ آپ کے گولز بھی بڑے سپرفیشل ہیں آج کل، اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو ایسے گولز چاہیے زندگی میں جو کہ لانگ ٹرم ہوں، دیرپا ہوں، دیرپا ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ ہوں، دیرپا پروڈکٹیوٹی سے ریلیٹڈ ہوں. تو جب آپ ایک سائیکائٹرسٹ کے پاس آتے ہیں تو یہی چیزیں وہ کلیئر ہوتی ہیں کہ کیا کس ڈگر پہ میں چل رہا ہوں، کیا میں سوچ رہا ہوں، کیا میری سوچیں رائٹ ہیں، میرے ایموشنز کا کس چیزوں سے تعلق ہے، کس کے پاس ریموٹ کنٹرول ہے ہمارے ایموشنز کا. کیونکہ آج کل تو یہ ہے کہ کوئی بھی دوسرا بیٹھ کے بٹن دباتا ہے اور آپ کے ایموشنز کنٹرول ہو جاتے ہیں. آپ کو غصہ دلانا بڑا آسان ہے، آپ کو ڈپریس کرنا بڑا آسان ہے. دو لفظ کسی نے کچھ کہہ دیا اور آپ بالکل ڈپریشن میں چلے گئے. سوشل میڈیا میں کسی نے ایک کمنٹ آپ کے فیس بک پہ ڈال دیا، آپ ڈپریشن میں چلے گئے. آپ دوسروں کو یہ کیوں اہمیت دیتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کہیں یا کریں اس سے آپ کا ڈپریشن کنٹرول ہو رہا ہو؟ آپ کے اندر خود اعتمادی کتنی امپورٹنٹ ہے، کانفیڈنس سیلف اسٹیم کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں جب ایک انسان ایک اچھے سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتا ہے. کیونکہ آج کل کے ماحول میں سوشل میڈیا نے بہت زیادہ کنفیوژن پھیلا دی ہے، اور آپ کئی چیزیں غلط سیکھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے غلط رستوں پہ چل نکلے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور کوئی ایسی کریم، کوئی ایسی وہ نہیں ہے جو آپ کی ایجنگ کو روک سکے. بٹ آپ اگر اپنی ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں، اس پہ انویسٹ کرتے ہیں، آرگینک فوڈ کی طرف جاتے ہیں، اور یہ خاص طور پہ یہ جو جتنے بھی بازار کے اندر جو کھانے مل رہے ہیں طرح طرح کے، اس سے اگر اوائڈ کریں گے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. پھر کبھی اس کے اوپر پروگرام میں جو میں ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ اوائڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی. اور جب ایونچولی ہیلتھ آپ کی اچھی ہوگی تو آپ کو پھر کسی بھی نائٹ کریم اور فلانا کریم جس کے اوپر آپ لاکھوں روپے انویسٹ کر رہے ہیں، آپ پہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی. خدا را ایسا نہ کریں. اپنی ہیلتھ کے بارے میں سوچیں، اچھی بات ہے. اور باقی جو دیگر ٹریٹمنٹس ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ نہیں لینی چاہیے، لیکن وہ جو پہلے سے ہوتا ہے کہ جیسے فیشلز ہیں، آپ کو کلینزنگ کا جو پروسیس ہے یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں. بٹ یہ جو جس قسم کی ٹریٹمنٹس آج کل ہو رہا ہے ایستھیٹکس کے نام پہ، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ بڑے خطرناک اس میں آپ آ گئے ہیں زون میں. اس کو ذرا اوائڈ کیجیے. ڈاکٹر صاحب، اینی لاسٹ میسیج؟ بہت سارے لوگ ناراض ہو گئے ہیں، ابھی مجھے ان کو جا کے جواب دینا پڑے گا کہ آپ ہمارے کلینک جو ہے وہ بند کرانے پہ لگے ہوئے ہیں. چلیں اگر ایسا ہی ہے، میں لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے، یہ تو کام میں کروں گا. خاص طور پہ خواتین کو جو ہے اس سے بچانا ضروری ہے. جی اینی میسیج؟ ان شارٹ آئی تھنک میرا میسیج یہی ہوگا کہ دو آرگنز بڑے امپورٹنٹ ہیں، آپ کا دل اور دماغ. آج آئی تھنک ہارٹ ڈے ہے. یہ لوگوں کو چاہیے کہ دل اور دماغ دونوں کا ہر سال ایٹ لیسٹ ایک اسیسمنٹ ضرور کرائیں. ویری رائٹ. کیونکہ یہ جب آپ کے نارمل ہوگا نا، دماغ صحیح کام کر رہا ہے اور دل آپ کا صحیح چل رہا ہے، تو آئی تھنک آپ کی ہیلدی رہنے کے چانسز بہت اچھے ہیں. ویری رائٹ. بالکل ایسا ہی. آپ کا لائف سپین جو ہے نا وہ بڑا ہو جائے گا، آپ زیادہ کام پرفارم کر سکیں گے. فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف آئیے خدا را، اور سنجیدگی سے اس کو لیجئے. اور اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے. جیسے ہمیں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے جی اسکیجول بڑا ٹف ہے، ہم سے زیادہ آپ کا اسکیجول ٹف ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بریک کے دوران بھی میں ڈاکٹر صاحب کو بتا رہا تھا کہ جس انٹینسٹی کے ساتھ مجھے اس کے علاج کی ضرورت ہے، میں بہت زیادہ obsessed ہو گیا ہوں ویٹ ٹریننگ کے ساتھ اور ایکسرسائز کے ساتھ. لیکن اس کا مجھے الٹیمیٹلی بینیفٹ ملتا ہے. مجھے میری بہت زیادہ پیشنس بڑھ گئے ہیں، میں بہت زیادہ اچھے طریقے سے سوچ پاتا ہوں، بہت زیادہ چیزوں کو بیئر کر سکتا ہوں. یہ ساری چیزیں میں نے اسی کے ذریعے ڈیولپ کی ہیں. تو اس لیے میں اس کو obsessed ہونا میرا جسٹیفائڈ ہے کہ میں اس سے اپنی لائف کو، جو کوالٹی آف لائف ہے اس کو بہتر کر پا رہا ہوں. تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور بائی دا ورچو آف یہ ٹریننگ ہی ہے جس کو میں اچیو کر رہا ہوں. تو میں اس کے اوپر انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو ضرور اس کے اوپر بات کروں گا. اگین ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا اور بہت ساری چیزیں آپ نے ہمیں سمجھائی بھی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.